बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम गौहर सियाल है। नाजरीन, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ताज़ा तरीन जो अपडेट आपको बताते चले, इस वक्त इस्लामाबाद में एक बहुत बड़ा पुलिस का क्रैकडाउन किया गया है। मुतअद्दिद कारकुनान में गिरफ्तारियां की गई हैं। इस्लामाबाद की लीडरशिप में अहम गिरफ्तारी आमिर मुगल को सीनियर जो कैदीन हैं उनकी गिरफ्तारी हो गई। ख़वातीन की गिरफ्तारियां सामने आई हैं। इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका कहना है कि इमरान खान ने हतमी तौर पे कह दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो तीन जमातों के साथ जो है वो नहीं मुज़ाकरात करेंगे। मतलब मुज़ाकरात के दरवाजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बंद कर दिए हैं, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है बाइकाट रहेगा और मुस्लिम लीग नून के साथ उनका कोई तलक नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं है, छुट्टी। और इसके साथ साथ आसिफ जरदारी के साथ भी छुट्टी और MQM के साथ भी मुज़ाकरात बंद कर दिए गए हैं। मौलाना फजल रहमान के हवाले से इमरान खान साहब ने कहा है कि उनके साथ सियासी मामलात आगे बढ़ाएं और सीज फायर किया जाए। तो ये सूरत हाल इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत ज़्यादा पुलिस आपको इस्लामाबाद की सड़कों पर थोड़ी देर पहले नजर आई। वहाँ पे बख्तरबंद गाड़ियाँ, कैदियों वाली गाड़ियाँ, सिविल कपड़ों में काफ़ी ज़्यादा लोग और इस्लामाबाद की पुलिस की एक बड़ी भारी नफरी जो है कारकुनान को गिरफ्तार किया गया था। और यहाँ पे आज जो इमरान खान की रिहाई के हवाले से प्रोटेस्ट किया जा रहा था इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर, एक जगह पे पुलिस ने मुंतशिर किया, फिर दूसरी जगह पर पुलिस ने कहा कि आपको एहतजाज करने की कोई इजाज़त नहीं है, कतई इजाज़त नहीं। हालांकि आइन और कानून में वाज़े जो है वो चीज़ें खुली लिखी हुई हैं कि किसी का पुरअमन एहतजाज को नहीं रोका जा सकता, ये कानून उनको इजाज़त देता। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान के अंदर लाख कानूनियत बढ़ती जा रही है। और आज जिस तरह के आपने सुन लिया होगा कि लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने खुल के कहा है कि हमारे जजेस के ऊपर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट जो है वो असरअंदाज हो रही है और हमारे कई ऐसे फैसले हैं जिनके ऊपर एस्टेब्लिशमेंट का असर है, जिसकी वजह से जुडिशरी जो है वो आज़ाद फैसले करने में नाकाम है। तो ये आज की अहम डेवलपमेंट है। इस वाले से आज हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब सरदार ज़हीम सदो ज़ही साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ताज़ा तरीन सूरत में आप भी मौजूद थे और प्रेस क्लब के बाहर आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे गलबन, और वहाँ पे एक पुलिस का बहुत बड़ी भारी नफरी जो है वो अचानक आई है। ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया है और इस्लामाबाद की लीडरशिप में आमिर मुगल समेत काफ़ी सीनियर रहनुमाओं को गिरफ्तार कर लिया गया है। इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर रहे थे। वाक़या कैसे हुआ, कितने के लोग गिरफ्तार हैं, क्या माजरा आया, पुलिस क्या कह रही थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया। और ये जो आज पुलिस ने फिर एक गुंडागर्दी की तारीख रकम की है इस्लामाबाद के अंदर, और यहाँ अपना ये प्रिंट मीडिया और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स तमाम तकरीबन मीडिया के लोग मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इस्लामाबाद की हमारी लीडरशिप है, शोएब शाहीन साहब हैं, और इन लोगों ने ये प्रेस क्लब में एक पुरअमन एहतजाज की गाल दी थी। तो प्रेस क्लब के सामने एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, ये यानी कि दुनिया के किसी भी मौजूद माशरे में वहाँ रुकावट नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर एक ऐसा माहौल बना दिया गया है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कि यानी कि जंगल के, अगर जंगल में भी आप इंसान यानी कोई जानवर जो रहते हैं उनका भी कोई ज़ाब्ता होता है, लेकिन ये उससे भी गुजर चुके हैं और हम भरपूर मजम्मत करते हैं। हमारे कारकुन उस लिहाज से उस तरीके से तादाद में नहीं थे, इसकी वजह कि कल परसों ईद भी थी और कारकुनों की तादाद भी कम थी, लेकिन पुलिस की तादाद इतनी ज़्यादा थी, कारकुनों से भी ज़्यादा थी कि जो ही शोएब शाहीन साहब और आमिर मुगल साहब, ये तकरीबन 100, 150, 200 शायद इतने लगभग लोग थे काफ़िले के साथ वहाँ मौजूद पहुँचे, तो उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ अपना रिकॉर्ड एहतजाज करवाना है, उसके बाद हमने चले जाना है। तो वहाँ को थोड़ा सा खान साहब के वाले से नाराबाजी हुई है, तो फ़ौरन पुलिस ने वहाँ पर जो एक शायद SP रैंक का बंदा था और उसने हमारे सामने वो बोला है कि भाई ये कितने के, और इनको बिल्कुल आप घेर लें और इनको गिरफ्तार करें सबको। जब उन्होंने वो घेराव किया है तो उसके बाद कुछ कारकुन जो साइड पे हो गए और फ़ौरन आमिर मुगल को उन्होंने गिरफ्तार करके वापस उन्होंने सबको मारना शुरू कर दिया कि यहाँ से आप डिस्पर्स हो जाए। सरदार साहब, आपके हाथ में कोई रॉकेट लॉन्चर था, कोई बहुत बड़ी SSG की कमांडोज की गन्स थी, कोई बम बारूद था, कोई खुद का जैकेट थी, क्या वजह है कि आपका एहतजाज करने ही नहीं दिया जा रहा? आपको तो कहीं खड़ा होने नहीं दिया जा रहा।
آپ کے ہاتھوں میں کیا تھا؟ ابھی جو مقدمہ درج ہوگا، جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مقدمہ عموماً درج ہوتا ہے، اس میں تو یہ بات 788 جو ہے دہشت گردی کا مقدمہ تو آپ کی گھٹی میں شامل کر لیا گیا ہے. ابھی تھوڑی دیر تک مقدمہ سامنے آ جائے گا تو اس میں لکھا ہوگا پولیس کی وردیاں پھاڑی، پولیس کو ڈنڈے مارے، پولیس کی یونیفارم کو ہاتھ لگایا، پولیس سے گنے چھینی، پولیس سے جناب ہاتھا پائی کی ہے، پولیس کو ڈنڈے پڑ گئے ہیں. یہ ابھی تک تھوڑی دیر میں مقدمہ آپ کے سامنے آ جائے گا. تو آپ کے پاس کون سی ایسے راکٹ لانچر ہیں جس سے اس ریاست کو بہت خطرہ ہے کہ آپ جہاں بھی احتجاج کرتے ہیں وہاں پہ یہی صورتحال ہے؟ ایک بہت بڑے مقدمات کی لسٹ آتی ہے، سیکشنز کی لسٹ آتی ہے، دفعات کی لسٹ آ جاتی ہے، اتنی بڑی ایف آئی آر آتی ہے، اس میں سب نامعلوم اور نامزد کر دیجیے لوگوں کے ریکارڈ خراب کیے جا رہے ہیں. وہاں پہ نوجوان بچیوں کو جس طرح پولیس نے گھسیٹ سے گرفتار کیا، انفارچونیٹ ہے پاکستان کی ریاست کے اندر. اور یہ ریاست کہتی ہے کہ آئین اور قانون کے مطابق چل رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ دیکھ لیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ جو ہے ہمارے فیصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے، اور اب کوئی بھی ایجنسی جو ہے یا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب کسی کورٹ میں جو ہے وہ ان کی کوئی مانی نہیں جائے گی، اور بہت جلد ان کا خاتمہ ہونے والا ہے. بہت کھل کے بول چکے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس کتنے راکٹ لانچر تھے، کتنی آپ کے پاس گنیں تھیں، کتنا آپ کے پاس بارود تھا، کتنی خود کش جیکٹ تھیں، کتنے بڑے ڈنڈے مارے، اور آپ نے کتنے پولیس والوں کو مارا ہے؟ یہ بتا دیں تاکہ تھوڑی سی ریاست کو بھی شرم آ جائے جتنی بڑی اب ایف آئی آر آنے والی ہے. دیکھیں ہمارے پاس جو راکٹ لانچر تھا، جو ہمارے پاس جو جس کو کہتے ہیں سپر پاور طاقت ہے، وہ طاقت ہے ٹوٹل کارکنوں کے پاس ہے، وہ بھی پی ٹی آئی کے. وہ ہے خان صاحب کا نظریہ. ہمارے پاس وہ نظریہ ہے خان صاحب کا حقیقی آزادی والا. ہمارے پاس وہ نظریہ ہے جو ان وڈیروں اور ان جاگیرداروں اور اس مافیا کے خلاف جو ہمارا نظریہ جب یہ پی ٹی آئی کے کارکنوں دیکھتے ہیں تو ان کو موت پڑ جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مار دیں، یعنی اگر ان کے بس میں ہو، خدا کی قسم یہ پی ٹی آئی کارکنوں کو یہ گولیاں مارنے سے بھی، ابھی تو یہ ڈنڈے مار رہے ہیں نا، لیکن ان کے بس کی بات نہیں ہے. اور یہ ہم ان کو بات آپ گولیوں کی بات کرتے ہیں، 14 شہادتیں 10 مئی کو جو چکی ہیں. میں نے یہ ابھی یہ بات کر رہا ہوں نا، ابھی مارنے لگے تھے، اور ابھی ان کے پاس ہاتھوں میں بندوقیں تھی اور ان کے پاس وہ لوڈڈ اسلحہ تھا. اور دوسرا ہم نے خود وہ بلکہ ویڈیو بھی بنی ہوئی ہیں، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، کیا نام ہے ان کے، یہ جو شیل بڑی تعداد میں انہوں نے پکڑے ہوئے تھے. اور اتنی بڑی پولیس تھی، پتہ چل رہا تھا کہ پورا اسلام آباد اور آج پورا پنجاب جو ہے وہ یہاں آنے لگا ہے. میرے خیال میں کہ 100 کارکن ہوگا اور 4-5 ہزار پولیس اہلکار ہوگا. 100 سے شاید تھوڑا سا زیادہ یا اتنا ہی ہوگا. اور لیڈیز دوسری طرف تھی، وہ آئی نہیں تھی ادھر. لیڈیز تو تھوڑی پیچھے تھی بیچاری، اور وہاں جا کے گرفتار کیا. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ بے شمار بندوں نے فونیں کیے کہ ان کو انہوں نے آگے پیچھے سے نہیں آنے دیا ہے. انہوں نے بالکل لاک اپ کیا ہوا تھا اور گھیراؤ کیا ہوا تھا کہ کسی کو اندر نہیں آنے دینا ہے. اور اس کے بعد جو آپ نے بات کی ہے، اس نظریے کو ختم کرنے کے لیے یہ لوگ لگے ہوئے. کارکنوں کے پاس سوائے خان صاحب کی رہائی اور خان کا نظریہ، اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. لیکن یہ وہ بنا رہے ہیں، وہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں. اللہ نہ کرے کہ کل ان کے لیے انشاءاللہ میں آپ کو یہ یقین واضح کر دوں کہ زمین تنگ ہو جائے گی، زمین کے لیے تنگ ہو جائے گی. ابھی لوگ دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ کی طرف، جس طرح آپ نے سپریم ہائی کورٹ لاہور کا نام لیا ہے، ہم عدلیہ کو اپریشیٹ بھی کرتے ہیں اور ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ عدلیہ سامنے آئے تاکہ یہ ملک بچے. ابھی عدالتیں پورا اپنا رول ادا کر رہی ہیں اور ہم اپنے چیف جسٹس جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہیں، ہم ان کو بھی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ نوٹس لے لیں اور اپنا نام اس تاریخی جو دور گزر رہا ہے اس میں رقم کروائیں. اچھا سردار صاحب، عمران خان کے ساتھ لاسٹلی ملاقات ہوئی ہے جس میں بیرسٹر گوہر تھا، عمر ایوب تھا، رؤف حسن تھا اور دیگر قائدین تھے. عمران خان صاحب نے پہلے کہا جا رہا تھا کہ تمام سیاسی جماعتوں سے مذاکرات ہوں گے، اور رات کو عمران خان صاحب نے منع کر دیا، جی نون لیگ سے کوئی مذاکرات نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں، اور ایم کیو ایم کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہے، دروازے بند، چھٹیاں 5. مجھے یہ بتائیں کہ اگر مذاکرات نہیں کریں گے آپ ان تمام لوگوں سے تو پھر معاملات آگے کیسے بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ سر آپ نے یہ پچھلے جس دن پہلے یہ بات ہوئی تھی اس وقت بھی آپ نے یہ کوشچن کیا تھا، اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ خان صاحب مذاکرات نہیں کرتے کسی کے ساتھ، اور نہ ہی مجھے جو میرا یقین ہے. لیکن بیرسٹر گوہر نے جو ٹاک کی تھی کہ مذاکرات کے لیے کہا گیا، شاید ہماری یہ کور کمیٹی ہے باہر، ہماری جماعت ہے، ایک بڑی لمبی لسٹ ہے جماعت کی باہر، اور یہ فیصلہ کر کے لے جاتے ہیں. اور جب خان صاحب سوچتے ہیں
کہ جس نے مجھے اس حال تک پہنچانے والے یہ ہیں، یہ ڈاکو، اور ان کے ساتھ کیا مذاکرات؟ ہاں، مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں ہم کارکن، بالکل خان صاحب کو ہم منائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہمارا مینڈیٹ دے دیں، اس کے بعد آج مذاکرات کرو۔ سب سے پہلے مینڈیٹ دے دیں۔ آپ تو حکومت میں آ گئے، رانا ثناء اللہ کہتا ہے پھر ہم جیل میں ہوں گے۔ نہیں، رانا ثناء اللہ مجھے آپ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ جیل میں نہ جائے، میں کہتا ہوں اس مشور کو ہم کچھ بھی نہیں کہیں گے، صرف تم یہ کرو، سر عام معافی کا اعلان کریں نا، پھر دیکھیں معافی کا اعلان کر دیں، رانا ثناء اللہ کو کچھ نہیں کریں وہ گے۔ تو عدالتیں کریں گی، نیب کرے گی نا۔ اب آپ کہتے ہیں ایک طرف اس کو تو خطرہ آپ سے ہے، نہ نیب سے ہے نہ عدالتوں سے ہے، وہ تو کہتا ہے کہ جس دن آپ لوگوں کی حکومت آ گئی ہم جیلوں میں پڑے ہوں گے۔ یقین کریں خان صاحب تک، اور یہ ہماری جو پولیس کانسٹیبل جو آگے آ کے مارتے ہیں، ہمیں بے دردی سے مارتے ہیں، کارکنوں کو فائر کرتے ہیں، یہ ضرور جواب دیں گے۔ ان کے ہینڈلر جواب کیا پتا اس دنیا میں دیں گے یا آخرت میں دیں گے، لیکن یہ سامنے آگے مار رہے ہیں، ضرور جواب دیں۔ ابھی بھی ادھر باتیں کر رہے ہیں، کیا کریں، نوکری ہے ہماری، نوکری ہے، مر جاؤ، ہمیں کیوں مار رہے ہو، خود مرو نا، کیوں ہمارے ساتھ ظلم کر رہے ہو؟ اگر تمہارے ساتھ ناجائز ہو رہا ہے، تمہارے ناجائز وہ کہہ رہے ہیں اور ان لوگوں کو نظر آ رہا ہے، تو رانا ثناء اللہ تمہاری دم کے اوپر جب پاؤں آتا ہے تو خان کو گالیاں دیتا ہے، تو پی ٹی آئی کو گالیاں دیتا ہے، تو کیسے بچ سکتا ہے؟ انشاءاللہ تم نہیں بچو گے، اس لیے نہیں بچو گے، تم اس قانون کے اندر ایک دن ضرور آؤ گے، جیل میں تمہارا نصیب جیل میں لکھا جائے گا، تمہارا نہیں، تمہاری پوری قیادت کا انشاءاللہ۔ اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ عید آ گئی ہے اور عید کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے تمام قائدین جو ہیں، شیر افضل بشمول سب لوگ یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے تھے کہ انشاءاللہ عید سے پہلے عمران خان جو ہیں وہ آ جائیں گے، تو عید الاضحیٰ میں تقریباً 1-2 دن رہ گئے ہیں، تو خان صاحب تو باہر نظر نہیں آ رہے مجھے، کہاں پہ ہیں خان صاحب؟ سب نے بڑے وعدے کیے تھے، تمام ٹی وی چینلز کے اوپر کھل کے بولتے تھے ہم خان کو جو ہے بہت جلدی باہر لے کے آ رہے ہیں۔ عمر ایوب جو ہے اس کا گلا بیٹھ گیا تھا، بیرسٹر گوہر کے جو ہے پسینے آ رہے تھے، یہ بات کرتے ہوئے کہ بہت اونچی آواز کر کے اس کے پسینے چھوٹ رہے تھے کہ ہم خان کو لے کے آئیں گے، کارکن ہوشیار ہو جائیں۔ وہ جو آپ نے مولا جٹ چھوڑا ہوا ہے کے پی کے میں، وہ کہتا ہے کہ جی میں جب چاہوں عمران خان کو باہر لے آؤں۔ کیا بنا جی، عید تو آ گئی ہے، خان تو اندر ہے۔ دیکھیں میں عمر صاحب کو اس کا پہلے بھی جواب دیا تھا کہ مجھے نہیں لگتا خان صاحب عید سے پہلے آئیں، یہ جب تک کم از کم ابھی لگتا تو ایسے ہی ہے کہ عوام کو ہی نکلنا پڑے گا، کارکنوں کو ہی نکلنا پڑے گا، ایسے ہی کارکن نکلیں گے جس طرح آ جائے تھے۔ یہ تو کارکن نہ تھا، یہ تو لیڈرشپ کا ایک تھا، یہاں اسلام آباد کی حد تک تھا، اور یہ تو وہ بات نہیں تھی نا۔ اسلام آباد میں 3 سیٹیں آپ جیتے ہیں، آپ کو 50 70 ہزار کی لیڈ ملی ہے، اور بندے نکلے ہیں صرف 100۔ دیکھو آج کا ایک تو یہ دیکھیں، کل پرسوں عید ہے، میں تو کہتا ہوں آج اس کا ہونا بھی نہیں چاہیے تھا جو ایک تھا، لیکن چلو کر دیا انہوں نے، اس کے باوجود کچھ نہ کچھ انہوں نے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کرا دیا ہے، لیکن کارکن ابھی تک ریڈی نہیں ہے، ذہنی طور پر تیار نہیں، کارکن دیکھ رہے ہیں خان صاحب کی طرف، اب خان صاحب کی طرف دے رہے ہیں، پارٹی کہہ رہی ہے ہم آج لا رہے ہیں، کل لا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، یہ چیزیں ساری انشاءاللہ عید کے بعد یہ طے ہو جائیں گی، اور جو لوگ کہہ رہے تھے کہ خان صاحب عید سے پہلے آئیں گے، میں کہتا ہوں ان کو سامنے آ کے جواب دینا چاہیے کہ کیوں آپ کارکنوں کا وہ جوش، وہ جذبہ ختم کر رہے ہیں، اور ابھی یہ جس طرح انہوں نے یہ میڈیا، سوشل میڈیا پر جو اٹیک شروع ہیں، اور یہ جو جس طریقے سے پلاننگ بڑھ رہی ہے، یہ بڑی خطرناک پلاننگ بڑھ رہی ہے، اور انشاءاللہ ایک بہت خطرناک پلاننگ بن رہی ہے۔ سردار ظہیم صدرزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اور عمران خان صاحب کو بالکل جی جیل سے ابھی آتے ہوئے نہیں دیکھ پا رہے، اور سیاسی لیڈرشپ جو ہے گلے پھاڑ کے کہہ رہی تھی کہ جی ہم لے آ رہے ہیں، جی یہ خان آ رہا ہے، وہ خان آ رہا ہے، وہ پتہ نہیں گھر میں بچوں کو کیسے منہ دکھائیں گے اور یہ عید کیسے منائیں گے، کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں میڈیا کے سامنے آ کر۔ کوئی بھی پاکستان تحریک انصاف کا جو سیاسی رہنما ہے وہ کسی طرح سے بھی یہ بات جو ہے وہ اب کارکنوں میں منہ نہیں دکھانے کے قابل، شیر افضل مروت ہوں، چاہے بیرسٹر گوہر ہوں، عمر ایوب ہوں، شبلی فراز ہوں، یہ جو تمام لوگ تھے یہ گلے پھاڑ کے کہہ رہے تھے کہ عمران خان انشاءاللہ باہر عید سے پہلے، اور جو مولا جٹ صاحب جو چھوڑا ہوا ہے وہاں پہ آپ نے کے پی پی میں، وہ کہہ رہے تھے میں جب چاہوں گا خان صاحب کو لے آؤں گا۔ تو میرے خیال میں آپ کو بس باتوں کی حد تک تو لے آ سکتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک آپ سب کو اتنی زیادہ خوشیاں دے کہ خوشیاں تقسیم کر سکیں۔